हेलो एवरीवन, दिस इज बशरा खान। वेलकम टू मुबशर लुकमान चैनल। आज बहुत सी बातें हैं इंटरनेशनल और नेशनल स्केल पर जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मुबशर लुकमान मौजूद हैं। इनसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, उन्हीं का अलायंस कहीं वहाँ पे बनना शुरू हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पंजाब में दोनों पार्टीज का अलायंस है, गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो? कौन सी पार्टी जीतेगी, मैं जानना चाहती हूँ, बताइए। पहली बात तो यह है कि आपको मुबारक हो और नाजरीन को पता होना चाहिए कि आप इस वक्त अमेरिका में बैठी हैं, शिकागो में हैं और वहाँ पे खूब एंजॉय कर रही हैं। हम लोग यहाँ लाहौर की गर्मी खा रहे हैं। वैसे गर्मी वहाँ पे भी हो जाएगी, अभी आप फिक्र ना करें, काफ़ी होगी। थैंक्स। हाँ। थैंक यू। आपका पीएचडी कैसा चल रहा है? इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग अमेजिंग। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, सपोर्ट थैंक यू। और यस, अच्छा जी, जहाँ तक इलेक्शंस गुड। का ताल्लुक है तो इस वक्त यहाँ पे 1:15 बज गया दोपहर का और इलेक्शंस हो रहे हैं और अभी तक कोई खुदा न खास्ता किसी इंसिडेंट की इत्तला नहीं आई है कि जिसमें आदमी ये कहे कि जी कोई मारा मारी हुई है या धांधली हुई है। देखिए, बेसिकली ये जो इलेक्शंस है ना, ये इनकी एक आप समझे स्पिरिट समझे कि ये जो होते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर वगैरह, यूजुअली उनकी टेंडेंसी होती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके साथ वो स्टिक करना चाहते हैं। उसके साथ स्टिक इसलिए करना चाहते हैं कि फिर वो समझते हैं कि उससे उनके बजट्स रिलीज होंगे और जो गवर्नमेंट ने वादे कर लिए कि जी हम सड़कें बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तो वो उस पे काम हो सकता है। अगर वो किसी और को बना लेते हैं और जो उनको फेडरल गवर्नमेंट से उस तरह फंड्स नहीं दिला सकता, तो उनको फिर 4-5 साल के लिए वेट करना है अगली बारी के लिए। सो वहाँ पे इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है, इवन आज़ाद कश्मीर में। और यही हम देखते आ रहे हैं अभी तक, शुरू से अभी तक। लेकिन ये है कि इस बारी लगता यही है कि वहाँ पे स्प्लिट मैंडेट होगा। बहरहाल मेन पाकिस्तान में भी स्प्लिट मैंडेट था, वो कौन सा कोई ओवरवेलमिंगली सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी मिल गई थी अ, किसी को 2/3। और यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का अलायंस तो नहीं है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में रहते हुए या उसका हिस्सा रहते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए, वो अपना ऑपोजिशन का स्टेटस भी इंजॉय करते हैं एंड दे लाइक दैट एंड दे प्रेफर इट दैट वे। हालांकि चाहे स्पीकर हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, चाहे गवर्नर्स हों, वो उनकी मर्जी के होते हैं। लेकिन इस बारी सिंध में पीपल्स पार्टी की मर्जी का गवर्नर नहीं लगा, वहां पे पीएमएलएन ने अपना लगा लिया, इवन एमक्यूएम का नहीं लगा। सो यानी इस इलेक्शन में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है काफी खुलकर कैंपेनिंग तो की है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। और जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद यू नो टेम्पर्स विल ऑलवेज कूल डाउन एंड अलायंसेस कैन फोर्ज। तो मैं अभी तो नहीं मैं प्रिडिक्ट कर सकता कि ये अलायंस होगा। ये 5 बजे तक हमें, 5 तो नहीं, 6-7 बजे तक आइडिया होना शुरू होगा कि रिजल्ट जब आना शुरू होंगे। और जल्दी आ जाएंगी क्योंकि वहाँ वोटर्स की तादाद बड़ी थोड़ी है। सो मे बी आप समझें कि किसी जगह पे जो पोलिंग बूथ है वहाँ 200 वोटर्स होंगे, वोट होंगे, या 300 होंगे, तो डिफरेंट पोलिंग बूथ्स पे, तो उनको काउंट करने में इतना टाइम तो नहीं लगना। तो बाय 6-7 वील रियलाइज के पार्टी पोजीशन क्या है, सीट पोजीशन क्या है, इंडिपेंडेंट्स की क्या पोजीशन है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो फिर ऑफर्स करेगी लोगों को इंडिपेंडेंटली, या जिसकी मेजॉरिटी होगी वो ऑफर करेगी। तो फिर वो गिव एंड टेक का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, हमारी ये डिमांड है, हमें ये चाहिए, हमें वो वजारत दे दो, हमें फला जगह ये दे दो। सो अभी भी दोपहर के 1:15 बजे, आई थिंक इट इज़ अ बिट प्री मेच्योर टू से कि इन दोनों का अलायंस होगा वहाँ पे। बट मैंने कहा 6-7 बजे के करीब आई विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर आइडिया कि क्या पॉसिबल सिनारियोज हैं और क्या हो सकता है।
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اینڈ پروڈکٹ رزلٹ کیا ہوگا, ٹوسٹ بھی آ سکتا ہے, کیا ہوگا لیٹس سی, ابھی تو انیشیل سٹیج پر ہے. سر آزاد کشمیر کی بات کریں گے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشنز جو ہے وہ اسکیجولائزڈ ہو چکے ہیں. فرق جوائنٹ الیکشن کمیٹی جو ہے اس پر پابندی لگ چکی ہے. اب بھارت کی بات کریں تو اس کی میں مداخلت ایک طرف چل رہی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں, یہ جو سارے ایشوز ہیں آزاد کشمیر پہ, وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ممکن ہے کہ حل ہو جائے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں پچھلی باری بھی یہ جو ایکشن کمیٹی تھی, بہرحال اس باری تو اس کو بین کر دیا گیا آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن انہوں نے 9 تاریخ کو ایک اپنا لانگ مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے. اب یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں آف ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلی باری ان کی درجنوں جو شرائط تھی ان میں شاید 1-2 کے علاوہ ساری پوری ہو گئی تھی یا ساری مان لی گئی تھیں. And they were getting not only privileged status, they were getting extremely privileged status. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہاں پہ یہ بھی الزامات آئے ہیں کہ را کی انٹرفیئرنس بڑی ہے, انڈین آئی بی کی انٹرفیئرنس ہے وہاں پہ بڑی. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ پبلک کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا پچھلی باری, لیکن آئی ہوپ گڈ سینس ول پریویل اور آزاد کشمیر کے لوگ یہ ریئلائز کریں گے کہ یار یہ ان کے نام کے اوپر کس طرح کی ایک جوڑ توڑ تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ توڑ پھوڑ والی پالیٹکس ہو رہی ہے, جلاؤ گراؤ والی پالیٹکس ہو رہی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ کشمیریز ول اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو ٹو اٹ. لیکن ان کا جو اصل ایشو ہے نا وہ ایلوکیشن آف سیٹس ہے, اور سیٹس کے اوپر ہے کہ ان کا خیال ہے کہ نان کشمیری ایریاز جو ہیں جیسے پنجاب ہے یا سندھ ہے فرض کریں, تو وہ ان سے کیوں وہاں پہ چن کے آتے ہیں لوگ یا لیتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیری پاکستان میں ہر طرح کی فیسلٹی اویل کرتے ہیں, ہر طرح وہ یہاں پہ گھر بھی لے سکتے ہیں, میرے ساتھ لے سکتے ہیں, یہاں فیکٹری کھول سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا آرام سے, میں گھر نہیں لے سکتا ایز اے پاکستانی. تو ہمارے اوپر ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم کس طرح کریں گے, کیا کام کریں گے, اور یعنی اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کافی. سو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز ہی ہر وقت ان کو مل جائے, لیکن بہرحال لائک یو سیڈ آئی ہوپ گڈ سینس پریویلز, اور آج یا کل میں یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے اینڈ اٹ ڈز ناٹ کم ڈاؤن ٹو اے لیول کہ جہاں پہ یہ پورے ملک کی ترقی کو اور آزاد کشمیر کی سوورینٹی کو یہ کسی طرح نقصان پہنچے. کیونکہ اگر کچھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے جو, اور کیونکہ اس میں انڈین ایجنسیز انوالوڈ ہیں, تو اس کا تو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے انڈیا نے, اور اس نے واویلا کرتے ہوئے اس نے پوری دنیا میں چلے جانا ہے. اور یہ ہے کہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے اپنے ایکشنز کو ان مقبوضہ کشمیر. people must think about the country and the land before they think about themselves. Absolutely right. Let's see. مجھے یہ بتائیں, مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں, ایران کی اور امریکہ کی بات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ امریکہ جب ایران پر اٹیک کرتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ایران ریٹیلیٹ کرنے کے چکر میں گلف ایریاز کو, اسپیشلی بحرین کو یا کویت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. اب اس سلسلے میں یہ تو سلسلہ چل رہا ہے, یہ کب طے پائے گا, کب ایک پیس آئے گا, یہ تو لیٹ سی, سب ہوپفل ہے اس کے لیے. لیکن اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مسٹر محسن نقوی اس وقت ایران چلے گئے ہیں, ایران میں موجود ہے فیلڈ مارشل کے پیغام کے ساتھ. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے 3 دن کی جنگ ہے, میں ان کو کہہ رہا تھا 3 دن کی نہیں ہے اور یہ لمبا چلے گی. اور پھر جب جنگ رک گئی اور سیز فائر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ 2 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, اور ٹھاٹو شروع ہو گئی. اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں, ابھی سیز فائر رہے گا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے وہ ٹائم کہ جب یہ سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے گا اور پرماننٹ ہوگا. کمنگ بیک, جہاں تک محسن نقوی کا تعلق ہے تو آئی تھنک محسن نقوی کی پرسنل لیول پہ بھی کافی ان روڈز ہیں ایران کے اندر, اینڈ ہی از ویری وائٹل اینڈ ہز کمیونیکیشن از ویری وائٹل اوور دیئر.
सो उस वजह से वो एक मैसेज लेके गए एंड मैं बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे एक आम तासुर ये है कि इसहाक डार साहब इज टू बिजी वर्किंग ऑन द फेडरल बजट, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जो कि 10 तारीख को आना है, 5 को आना था और वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट्स। सो देयर इज अ बजट ओवरसाइट कमेटी जो उसको देख रही है चीज़ों को, तो इसलिए ये रोल्स को डिवाइड किया हुआ फार एज ईरान इज कंसर्न। देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी इन दैट। लेकिन जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, थिंग स्पीकिंग फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मिडल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। ईरान ने हमेशा ये फील किया है कि उनको दे बीन लेफ्ट आउट ऑफ द मिडल ईस्ट। उनको कभी मशरक वस्ता ने मशरक वस्ता का हिस्सा नहीं माना, उनको खलीज फारस और फारस वगैरह वो कहते रहे। और ख़ास तौर पे ओपेक ने भी उनको कभी वो स्टैचर नहीं दिया जो उनके ऑयल रिजर्व्स जो हैं या गैस रिजर्व्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि एक सर्टन उनका एक वोट हो ओपेक के अंदर या जीसीसी के अंदर, वो उन्होंने उनको नहीं एंटरटेन करने दिया। एक डिवाइड रही है। और दूसरा, ईरान की जंग हो रही है इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, तो कम से कम दो ममालिक ऐसे हैं खित्ते के अंदर जो पूरी तरह इजराइल की गोद में बैठे हुए हैं, और जिसको हम कह सकते हैं कि वो इजराइल की एक्सटेंशन है, या मिनी इजराइल भी आप उनको कह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक मैं ऑफ हैंड आपको बता रहा हूँ कि 14 अमेरिकन बेसिस पूरे मिडल ईस्ट में है, तो अमेरिका तक तो ईरान जा नहीं सकता, वो मार नहीं सकता, वो यहीं पे अमेरिकन बेस को मारेगा और या अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट करेगा। तो एक टग ऑफ रोप जो है वो चल रही है बिटवीन ईरान एंड द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, और इसीलिए पाकिस्तान का जो रोल है वो इंतहाई अहम है और इम्पोर्टेंट रहा है कि पाकिस्तान कोई एक नॉर्मल जंग के अंदर सीज फायर नहीं करा रहा। ये ट्रेडिशनल राइवलरीज हैं जो सदियों से चल रही हैं। इसमें मजहबी बुनियाद पर राइवलरी है, इसमें इलाकाई बुनियादों पर राइवलरी है, इसमें ट्राइबल बुनियादों पर राइवलरीज हैं, और इसमें इंटरेस्ट की बुनियाद पर राइवलरीज हैं, इसमें अलाइंसेस की बुनियाद पर डिवाइड्स हैं। तो उन सारों को पाटना और टापना चंद हफ्तों के अंदर ये एक बड़ा मुश्किल काम है। आप ये देखें कि इमरान खान 14 साल जो है वो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की सुलह नहीं करा सके, दो अफराद की जो उन्हीं की पार्टी में थे, कोई मुखालिफ नहीं थे, उन्हीं की पार्टी के अहदेदार थे, वो उनके डिफरेंसेस नहीं खत्म करा सके, क्योंकि समटाइम्स यू आर एट अ डेडलॉक के इट इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व इटसेल्फ। तो ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो 45 साल नहीं बल्कि 47 ईयर्स से स्ट्रेंज्ड हैं, और वो जादू की छड़ी तो है नहीं कोई कि हम जादू की छड़ी हिलाएंगे ईरान अपने नुकसानात भूल जाएगा, अमेरिका अपने मफादात को छोड़ देगा। तो हमें कहीं बीच में लेके आना है, मिक्स एंड मैच करना है, कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पे ये कराना है। तो इस वक्त जो इश्यूज हैं वो वॉर शुरू करने से पहले नहीं थे। वॉर शुरू करने से पहले सिर्फ एक इशू है न्यूक्लियर डस्ट का, जो नंबर 1 इशू है, प्रिवेल कर रहा है, लेकिन असल इश्यूज जो हैं वो वॉर के बाद के हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, उसका ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है, ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू बाबुल मंदब एंड ऑल दैट। सो ये बड़े की इश्यूज हैं, और इनका इनका डिसीजन होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और ये सीज फायर एक दिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी वॉर फटीग हो रही है, लोग थक गए हैं वहाँ पे, और खुद अब कांग्रेस ने प्रेसिडेंट से वो पावर्स ले ली हैं कि वो अपने ओन पे ईरान पे हमला कर सकते हैं। इफ यू वांट्स टू अटैक अगेन, उनको कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर कुछ लोग या की पर्सनल ये समझते हैं कि वॉर इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट। तो मुझे वॉर नहीं नजर आ रही, और ये जो बयानबाजियां हैं ये पॉस्चरिंग है। ये कभी इधर ठाटू हो गई, हमारी रोज एलओसी पे होती है, हम उसको रिपोर्ट भी नहीं करते। रोज हमारी साल में 352 राइट। दिन एलओसी के ऊपर फायरिंग होती है, हम उसको रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज इट्स अ नॉर्मल एवरीडे अकरेंस ओवर देयर।
تو یہ اب اس طرح کی سٹیج پہ آ جائے گا، بٹ دیٹس اٹ، ہو جائے گا مسئلہ حل۔ وی آر ہوپ فل، لیٹس سی۔ مجھے یہ بتائیے، بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے؟ اگر بجٹ کی بات کرتے ہیں تو بجٹ ڈیلے ہو چکا ہے، وزارت خزانہ کی بجائے وزارت خارجہ جو ہیں وہ بجٹ کو ترتیب دے رہے ہیں۔ What would you say؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے نا وہ مجھے نہیں پتا نیچے جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو ٹیسٹ ہوتا ہے، لٹمس جو ہوتا ہے وہ کسی کے بھی گراف کا، وہ تو ہوتا ہے الیکشنز، کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے، ان کی جو پنجاب کے اندر اسپیشلی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کئی مشکل ڈیسیجنز تو لی ہیں اور ان پاپولر ڈیسیجنز ہیں، اور جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں لوگوں کو اچھے نہیں لگے، جیسے انکروچمنٹ ڈرائیو ہے، ایک میں آپ کو پرٹیکولر ڈرائیو بتا رہا ہوں۔ اب وہ ساری گوال منڈی میں، اندرون لاہور میں، 12 دروازوں کے ارد گرد، شیراں والے، موچی گیٹ، ان ساری جگہوں پہ، اکبری منڈی، ان جگہوں پہ مین ہوا، اور یہ گڑھ تھے مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے۔ تو اپنے ووٹرز کے اوپر انلیگل انکروچمنٹ کے اوپر ڈرائیو کرنا، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج، پولیٹیکل کریج۔ تو یہ تو کیا ہے پی ایم ایل این نے، اور انہوں نے کئی اور ایسے کام کیے ہیں کہ جو ان کے اپنے سپورٹرز جو تھے وہ شاید ان کی نظریں تھیں ان چیزوں پہ اور وہ نہیں چاہ رہے تھے، تو اس میں ہو سکتا ہے ان کی کم ہوئی ہو، لیکن ان کی کم ہونے سے اگر دوسرے کی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ مجھے نہیں پتا۔ میرا خیال ہے کہ ہم دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں۔ اصل میں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ٹوٹلی فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے افیئرز میں جتے ہوئے، اور وہ اس کو سٹیبلائز کرنے میں اور پھر اس کو آگے لے کے جانے میں بزی ہیں۔ تو پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ لوکل پالیٹکس کریں۔ نہ آپ نے ان کا کوئی جلسہ دیکھا ہوگا، نہ آپ نے ان کے کوئی مسلم لیگ ورکرز کے ساتھ کوئی میٹنگ دیکھی ہوگی، نہ کوئی ان کا خطاب دیکھا ہوگا۔ وہ بلکہ ایون آپ سمجھیں کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی وہ اوائڈ کر رہے ہیں، وہ پالیٹکس سے دور ہے، وہ گورننس کے اوپر ہے۔ اچھا، مریم نواز جو ہیں، مریم نواز بائی نیچر جو ہے وہ ڈیلیور کرنے پہ بلیو کرتی ہیں، پولیٹیکل جوڑ توڑ میں ذرا میرا نہیں خیال کہ ان کا زیادہ بلیف ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمیں ملتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، وہ اس ایک کمپلین کرتے ہیں کہ جی وہ ہم سے زیادہ بیوروکریٹس کو ملتی ہیں، اور جب آپ ان کے نمبر آف پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں جو ایگزیکیوشن کے اوپر ہیں یا دیٹ آر بینگ انرولڈ، تو وہ اس میں یو کانٹ بلیم دیم، کیونکہ ان کو کام کرنا ہے، اپنی وزارتوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنی بیوروکریسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ بٹ یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ دے نیڈ تھرڈ پرسن ادر دین دیز ٹو، جیسے حمزہ شہباز could have been a very ideal person پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ری گروپ کرنے کے لیے، لیکن جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کے اختلافات جو ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ پنجاب کے اندر کام کریں۔ حمزہ شہباز کو آفر ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری، اور وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کی نظریں ابھی بھی پنجاب میں ہیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ حمزہ فار سینٹر، ناٹ فار پنجاب۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس اب کوئی مجھے ایسا بندہ اس وقت نظر نہیں آ رہا جو ان کے لوکل ایم پی ایس کو، ورکرز کو، ان کو انگیج رکھے، اور کیونکہ ہمیشہ سے ایک ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پرسنالٹی ڈریون رہی ہیں، جو مرضی جماعت ہو وہ ایک پرسنالٹی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں۔ جماعتیں اپنے مینیفیسٹو کو اپنے ورکرز کے تھرو کو وائبرنٹ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے ان کے اس ایک پرسن کو آنا ضروری ہے۔
سو دس از اے کیچ 22 سچویشن. آج گلگت بلتستان کا انتخاب ہے. آئی تھنک وہ سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا یہ گیج کرنے کے لیے کہ کس کی پاپولیرٹی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے. سو لیٹس جسٹ ویٹ فار اے فیو آورس. ٹھیک ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. ڈرگ ڈیلر پنکی کے حوالے سے بتائیے. بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو چکی ہے، بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے اس حوالے سے. پاکستان میں اٹس ٹاک آف دا ٹاؤن یہ جو ٹاپک ہے، اب یہاں تک ٹو دس ایکسٹینٹ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ڈرامہ بنایا جائے اس کے اوپر، اس کریکٹر کے اوپر کوئی مووی ریلیز کی جائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا یا ٹھیک ہے، صحیح چل رہی ہے جو باتیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں، یہ پنکی ایک ہے. صرف کراچی میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایسی کو 100 پنکیاں ہوں گی یا پنکے ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نہیں ہے، یہ کوئی رنگ لیڈر نہیں ہے ایک بہت بڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کسی گینگ کے یہ نیچے ایک ہینڈلر ہے جو اپنے ایریاز میں کرتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور پنکی جو ہے یہ پرابلم اس کو آئی جب اس کی کیٹ واک سامنے آئی. وہ جو جج صاحب کے پاس جا رہی تھی اور جس طرح سے اس نے واک ڈالی ہے اور جو اس نے گفتگو کی ہے، وہ جو ہے اس نے ایک دم سے ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیا. ورنہ ایسے روز پتہ نہیں سینکڑوں مجرمان جو ہیں ان کی پیشیاں ہوتی ہیں اور بیلوں کی اپیلز ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ اس کو اس وجہ سے مہنگا پڑ گیا. لیکن اگر کوئی اس کو گلیمرائز کرنا چاہتا ہے اور کیش کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اوپر فلم بن سکتی ہے، ڈرامہ سیریز بن سکتی ہے، تو بسم اللہ ضرور بنائیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں انلیس اینڈ انٹل آپ فلم بھی بنا رہے ہیں تو اگر آپ 3-4 ٹریکس اور نہیں ڈالتے اور اس میں آپ کافی اور فکٹیشس مواد نہیں ڈالتے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از فلم مٹیریل. ایک ڈرگ ڈیلر ہے جو پکڑی گئی ہے اینڈ دیٹس اٹ. آئی مین اب فرض کرے مجھے لوگوں نے کہا کہ جی اس کے یوزر کون کون تھے. تو جو ڈرگ یوزر ہے میں اس کو تو مجرم نہیں کہتا، میں تو ڈرگ ڈیلر کو مجرم کہتا ہوں. میں کہتا ہوں بیماری سے نفرت کریں، بیمار سے مت نفرت کریں. جو آدمی بیمار ہے اس سے کیا نفرت کرنی. ہاں جو بیماری پھیلا رہا ہے اس سے نفرت کریں. تو آپ نے اگر اس کو گلیمرائز کرنا ہے تو کر لیں، اور لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. لیکن لیٹس سی. آئی مین میرا خیال ہے کہ نہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، نہ وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سارے پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو ڈسکس کرتا رہا ہے. جس وقت اس کی سٹوری آئی ہے میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کون سی سٹوریز ہیں جن کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سو میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ رہا تھا. پوائنٹ ایز اور یوزول کئی چیزیں تھیں جن کو ڈسکس بھی نہیں کیا لوگوں نے، تو جو آ رہی تھیں اور وہ آرام سے نکلتی جا رہی تھیں. پھر یہ آیا کہ جی یہ پولیس اس کو ہینڈل کر رہی ہے یا اس کو کوئی ایجنسی ہینڈل کر رہی ہے. سو either of that can be a reality. I mean ایسے لوگ جو ہیں جب تک ان کے لا انفورسمنٹ میں اپنے آپ سمجھیں کہ محترم نہیں ہوتے تب تک وہ کتنی دیر تک آپریٹ. مثلا اگر آپ چاہیں کہ آپ شکاگو میں ڈرگ ڈیلنگ شروع کر دیں تو اس کی ایکوزیشن، اس کی سیلنگ اور اس کا ریپیٹریشن وہ سارا کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک نیٹ ورک چاہیے. اور چاہے آپ 50 لوگوں کو کر رہی ہوں سپلائی، تب بھی آپ کو ایک سپلائی چین بنانی ہے، ایک آپ کو لاجسٹک چیز سپورٹ چاہیے. تو وہ بغیر لوکل کسی کی مدد کے کیسے ممکن ہے. تو وہ تو ہوگا، اس میں کہیں نہ کہیں تو نام آئیں گے لوگوں کے. اب یہ تو رائٹ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا. رائٹ. میں نے اسپورٹس کا بھی سوال آپ سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی مس ماہرہ خان نے کنفیس کیا ہے یا شاید اپنی ایک دل کی بات شیئر کی ہے کہ ایک پوائنٹ پر جو کہ نیچرل ہے، there's no harm in it if she's just sharing her opinion regarding being an actress، کہ ان کو جو ہیروئن کے رولز ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے. That's completely fine. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اب لوگ اس کو اس بات سے جوڑ رہے ہیں جو کہ مسٹر فردوس جمال نے کی تھی کہ شی ڈزنٹ فٹ انٹو دیٹ کیٹیگری کہ ان کو ہیروئن کے رولز دیے جائے. کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فردوس جمال کا میں بڑا فین ہوں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، سینئر آرٹسٹ ہیں، اور میں ان سے ابھی ریسنٹلی میری پچھلی عید پہ ملاقات بھی ہوئی تھی، میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا عثمان پیرزادہ کے ساتھ. تو میں نے ان سے کسی کنٹروورسی کے اوپر سوال نہیں کیا تھا، میں نے ان سے صرف آرٹ کے اوپر کر رہا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مائرہ خان پاکستان کی ایک سپر اسٹار ہیں. شی از ناٹ جسٹ اے اسٹار، شی از اے سپر اسٹار، اینڈ شی از ریکگنائز انٹرنیشنلی. اور رائٹ. ان کی اس کی بڑی فیم ہے اور اس کے بڑا ہولڈ ہے. دیکھیں جو سپر اسٹار ہوتا ہے نا وہ سپر اسٹار ہوتا ہے، وہ چاہے ارشد ندیم ہو، وہ چاہے مائرہ خان ہو، وہ چاہے شاہد آفریدی ہو، وہ چاہے جو مرضی ہو. وین یو ریچ اے سرٹن لیول کہ آپ انٹرنیشنلی ایکنالج ہو جائیں تو پھر آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. اور جو سٹارز ہوتے ہیں نا بشرا، وہ ایکٹرز کی طرح نہیں سوچتے، نہ بیہیو کرتے ہیں، اور نہ لوگ ان کو صرف ایکٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کا سٹارڈم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں. سو اور اگر اس نے مائرہ نے یہ بات کی ہے، میں نے تو نہیں پڑھی لیکن اگر انہوں نے یہ کی ہے تو یہ ایک ان کا آپ سمجھیں کہ ایک ٹروتھ کنفیشن ہے، نتھنگ رانگ ان دیٹ. اور ایک ریئلسٹک انہوں نے بات کی ہے، ریئلسٹک انہوں نے وہ کی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک ہمارے جو سپر سٹارز ہیں، چاہے مائرہ خان ہے، چاہے فواد خان ہے، چاہے صبا قمر ہیں، چاہے اور لوگ ہیں، ہمایوں ہیں، مہوش ہیں، بہت لوگ ہیں، یا ایون فردوس صاحب ہیں، عثمان پیرزادہ ہیں، ایسے لوگ. وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دم اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیفینڈ دم فرام اینی مڈ سلنگنگ. اور آلریڈی ہمارے پاس سٹارز نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی بن ہی جاتے ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. سو میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس کو رول ملیں گے یا نہیں ملیں گے. فار می شی از مائرہ خان اے سپر اسٹار اینڈ شی ریمین ون. ٹھیک. پاکستان نے آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرجریز ہیں وہ ٹیم میں ہو رہی ہیں، جیسے کہ مسٹر یونس جو ہیں اور مسٹر حافظ جو ہیں ان کو اہم قسم کے عہدے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں یا سوچا جا رہا ہے کہ دیے جائیں، اور کچھ اور مزید تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ صحیح ہے، اپ ٹو دا مارک کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ بیکار کی باتیں ہیں. آپ کو بتاؤں یہ کاسمیٹک چینجز جو ہیں یہ بیکار کی چینجز ہیں. میں نے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایکسرسائز کی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے اے آئی کے کچھ ماڈلز کو لیا، ان کو کمبائن کر کے میں نے ان میں یہ پمپ ان کیا کہ جی بالکل ہائپوتھیٹیکل کہ اگر $1 بلین انجیکٹ کیا جائے تو کیا پاکستان ایسی فٹ بال ٹیم بنا سکتا ہے کہ جو اگلے 5 سال میں ورلڈ کپ فائنلز میں چلی جائے. تو اس کے جتنے جواب آئے تھے ساروں کے، جس میں چیٹ جی پی ٹی تھا، جیمنائی تھا، ایک تو اور تھے، میں 2-3 ڈفرینٹ کو سرچ انجنس کو کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں. اب پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کا کیا کیا پروسیس ہوگا، اور اگر آپ $1 بلین بھی لگاتے ہیں اور ملک گیر اگر آپ مہم کرتے ہیں ان بالکل جینون قسم کی، تو آپ کو 10 سے 12 سال لگیں گے ایک ایسے لیول پہ پہنچنے پہ کہ آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ یورپین اور ساؤتھ امریکن لیگز میں ان کو انڈکشن ان کی شروع ہو، اور پھر وہاں پہ ان کو وہ ایکسپیرینس ملے. ورنہ جو ڈفرینسز ہیں ان ٹیکنیکس میں وہ اور ہمارے اتنے زیادہ بڑے گیپس ہیں. مثلا آپ سعودی عربیہ زیادہ تو پیسہ نہیں لگا سکتا کو فٹ بال میں، اور لگا رہے ہیں، رونالڈو تک کو لے آتے ہیں النصر کلب میں. آپ دیکھیں کہ یو اے ای پیسے لگا رہا ہے، قطر نے تو ورلڈ کپ کر لیا اپنے ملک میں، اس سے زیادہ انہوں نے کیا اس میں پیسہ لگانا تھا. لیکن وہ ورلڈ کلاس ٹیمز تو نہیں ابھی تک بن سکی. حالانکہ فٹ بال از اے کریز ان دا مڈل ایسٹ، جتنا یورپ میں اتنا ہی کریز مڈل ایسٹ میں بھی ہے. تو اب آ جائیں آپ کرکٹ پہ. کرکٹ میں آپ کے پاس ایک بینچ مارک ہے، آپ کے پاس ایک یارڈ سٹک ہے، آپ کے پاس ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولاز ہیں. سو جب تک کرکٹ اپنی گراس روٹ نرسری سے نہیں شروع ہوگی سکولز کے اندر، اب ہمارے سکولز ہیں وہ تو 5-5 کنال کے گھروں میں بنے ہوئے ہیں، گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اینول سپورٹس ڈے ہوتا ہے اسی سکول کا، وہ سال کے بعد نا 3 دن کے لیے
ایک بڑا گراؤنڈ بک کر لیتے ہیں, سارے بچوں کو وہاں دوڑا دیتے ہیں, کوئی لانگ جمپ کرا دیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح جی ہم نے اسپورٹس ڈے کر لیا اپنا, بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوئی, تصویریں اتر گئیں. جب تک آپ کے اسکول لیول پہ یہ کرکٹ نہیں شروع ہوتی اور وہاں پہ ہنٹنگ نہیں ہوتی آف ٹیلنٹ, پھر کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, پھر آپ کے کلبز اگر دوبارہ سے نہیں انفورس ہوتے جو کہ تھے ایک زمانے میں, وہاں سے ٹیلنٹ انڈکشن بہت زیادہ تھی اور ٹیلنٹ کی پریکٹس تھی ریگولر. کہ میں آپ کو بتاؤں لاہور میں کلبس ہے جیسے یونیورسل ہو یا پی این ٹی جمخانہ ہو یا اور بہت سے کلبس تھے, وہاں پہ ٹیسٹ کرکٹرز جا کے کھیل رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان لڑکوں کا کیلیبر جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے اور وہ ان ٹچ رہتے ہیں, آؤٹ آف ٹچ نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد آپ اپنا ڈپارٹمنٹل ٹیمز کو ریکنسٹیٹیوٹ کریں, کیونکہ جب تک پیسہ نہیں آئے گا بیچ میں تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا میں اب 11 میں نہیں آیا, یہ لڑکے آ گئے 11 میں تو اب تو 5 سال تو نہیں نکلنا, کسی نے 10 سال تو نہیں نکلنا, تو میرا تو ٹائم ختم ہو جائے گا, میں کوئی اور کام کروں جا کے شروع. تو اگر ان کو آپ نے ڈپارٹمنٹس میں انڈکٹ کر لیتے ہیں اور اس سے ان کا آپ روزی روٹی جو ہے وہ منسلک کر دیتے ہیں ان کی سپورٹ سے, تو وہ پھر نرچر ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک پول, آپ کا ٹیلنٹ پول جو ہے وہ بہت بڑا بنتا ہے. اب اصل ٹیم کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کا بینچ ہوتا ہے, کہ جو کھیل رہے ہیں 11 وہ نہیں, جو بینچ پہ ڈگ آؤٹ میں 5-6 بیٹھے ہوتے ہیں نا, جس میں کوئی بیٹسمین بھی ہوگا, کوئی کیپر بھی ہوگا, کوئی بالر بھی ہوگا, ان کی کیا کوالٹی ہے. کیونکہ ادھر پتہ ہے پھر پلیئر کو کہ اگر اس نے اس گراؤنڈ میں نہ پرفارم کیا تو وہ ڈگ آؤٹ میں سے نکال کے دوسرے کو اگلے میچ میں بھیج دیں گے, اور اگر اس نے ایک سکور بھی کر لیا یا 3 وکٹس بھی لے لی یا 2 کیچ پکڑ لیے تو پھر اس کی جگہ کو ہلانا بڑا مشکل ہے اور اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہے. جو بھی ٹیم انٹرنیشنلی اچھا پرفارم کرتی ہے اس کا ڈگ آؤٹ بینچ جو ہے آپ وہ دیکھیں, بینچ پہ کون کون بیٹھا ہے, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ٹیم کیا کھیلنے آئی ہے اور کیا بیچنے آئی ہے. تو ہم لوگ گیم کو گیم نہیں لے رہے, ہم اس کو اپنی ومس پہ اور پرسنل ایگوز کے اوپر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوستیوں یاریوں کے اوپر. That is not the way you make a national team and you run a national team. اور آج اگر آپ فل پروفیشنل لوگ جو کرکٹ کھیلنے والے اور سمجھنے والے ہیں ان کو اگر آپ بورڈ میں انڈکٹ کرتے ہیں اور ان کو اتنے فنڈز دیتے ہیں کہ they start implementing things from the school level upwards to the city level, to the regional level and to the department level, it will take 5 years for you to make a decent team. Not a World Cup winning team, a decent team. بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر. دیکھتے ہیں مزید جو بھی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہوگی اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور کوئی نہ کوئی انالیسس جو ہے وہ شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو فار شیئرنگ یور اپڈیٹس اینڈ فار شیئرنگ Thank یور you. opinion regarding this. We'll see you again and thank you guys for watching us again. Just stay tuned. Bye bye.